वसल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोइबान मोहतरम रफ़ीक़ान गिरामी, दरस मसाइल फ़िक़हिया में निजासत का बयान और उज़्र की सूरत में क्या हुक्म होगा, माज़ूर का बयान और उसके अहकाम आप हज़रात अब तक समाअत कर रहे थे। इसी हवाले से आगे फिर गुफ्तगू चलेगी। चंद अहादीस हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं बहार शरीयत की रोशनी में, जो सदूर शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने नक़ल फरमाया। ये कि सही बुखारी मुस्लिम शरीफ में अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक औरत ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से जब किसी के कपड़े को हैज़ का खून लग जाए तो क्या करे? फरमाया, जब तुम में से किसी का कपड़ा हैज़ के खून से आलूदा हो जाए तो उसे खुरचे, फिर पानी से धोए, तब उसमें नमाज पढ़े। यानी अगर कपड़े वगैरह पर कहीं खून या निजासत लग जाए तो पूरा कपड़ा धुलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे खुरुच कर अच्छी तरह धुल दें कि निजासत का असर दूर हो जाए, है ना। 3 मरतबा धुल कर उतनी जगह को निचोड़ दें और निजासत का असर ज़ायल हो जाए तो समझो कि कपड़ा पाक हो गया है। दूसरी रवायत सहीहैन यानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की है। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को मैं धोती, फिर हुजूर नमाज को तशरीफ़ ले जाते और धोने का निशान उसमें होता था। यानी कपड़े पर अगर मनी वगैरह लगी रहती तो मैं उसे धुल देती थी और सरकार जाते तो धुलने की जगह का निशान मालूम पड़ता। इससे भी पता चला कि निजासत अगर कपड़े वगैरह में कहीं लग जाए तो पूरा जिस्म या पूरा कपड़ा या पूरी वो चीज़ नापाक नहीं होती। जितना निजासत लगी है बस उतने को धुल दिया जाए। बस इतना शर्त है कि निजासत का असर दूर हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए अगली हदीस सही मुस्लिम शरीफ की है। उसमें फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को मल देती, फिर हुजूर उसमें नमाज पढ़ते थे। अब मनी को मल देती, मामला ये था कि मनी पतली होगी या गाढ़ी होगी। अगर मनी गाढ़ी आजकल तो नहीं होती मर्दों की, पहले के वक्त में ताकतवर लोग होते थे और मनी उनकी गाढ़ी होती थी, मिस्ल बताशे की तरह कपड़े पर लगी रहती, तो उसको खुरुच देने से कपड़ा पाक हो जाता था। लेकिन अब यह हुक्म नहीं है। इसी तरह चौथी हदीस है सही मुस्लिम शरीफ की, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चमड़ा जब पका लिया जाए तो पाक हो जाता है, क्योंकि दबागत की वजह से चमड़ा क्या होता है? पाक हो जाता है। याद रहे कि अगर कपड़ा या जिस्म पर निजासत लगी हो जो जिल्ददार हो और वो सूख कर झड़ जाए तो पाक हो जाता है। इसी तरह चमड़े को दबागत दे दिया तो पाक हो जाता है। दबागत मतलब उसका ख़ास तरीक़ा है, आगे बयान किया जाएगा। इसी तरह इमाम मालिक ने सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मुर्दार की खालें जब पका ली जाएं तो उन्हें काम में लाया जाए। यानी जानवर जो मुर्दार हो, यानी मर गया हो या उपना हो, पाक हो, तो मुर्दार जानवर का चमड़ा निकाल कर अगर दबागत दे दी जाए तो चमड़ा पाक हो जाता है, इस इस्तेमाल के लायक होता है। दूसरी रिवायत में है कि उनके पहनने और उन पर बैठने से मना फरमाया है। एक रिवायत है इमाम अहमद की, अबू दाऊद और नसई की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल से मना फरमाया। शेर, चीता, भेड़िया वगैरह के खाल को इस्तेमाल करने से मना किया। अगरचे दबागत के बाद इनकी खालें पाक हो जाती हैं, मगर उसका इस्तेमाल से मना फरमाया। दूसरी रिवायत में उनके पहनने और उन पर बैठने से मना फरमाया कि इससे तकब्बुर आता है, इसलिए इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये चंद हदीसें थी जो निजासत से मुतअल्लिक़ थीं। अब
یاد رہے کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جس کا حکم سخت ہے اس کو غلیظہ کہتے ہیں. یاد رہے, ذہن میں محفوظ رکھیں, نجاست کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ نجاست جس کا حکم سخت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلیظہ. دوسرا وہ جس کا حکم ہلکا ہے اس کو خفیفہ کہتے ہیں. خفیفہ خفت سے جس کے معنی ہلکا پن کے ہوتا ہے, اور غلیظہ غلظت سے اس کے معنی سختی کے ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے تو جس کا حکم سخت ہے اس نجاست کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں, اور جس کا حکم ہلکا ہے اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں. چلیے, نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے, 1 درہم سے, کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں, اور قصدن پڑھی تو گناہ بھی ہوا. اسے نہیں معلوم تھا جسم میں نجاست 1 درہم کے برابر نجاست غلیظہ لگ گئی ہے نا. 1 درہم سے زیادہ, برابر نہیں, 1 درہم سے زیادہ کپڑے یا جسم پر نجاست غلیظہ لگی تھی, معلوم نہیں تھا, نماز پڑھ لی. بعد میں پتا چلا تو اس کی نماز نہیں ہوئی, اسے نماز پھر سے پڑھنا ہوگا. لیکن وہ جانتا ہے کہ نجاست لگی ہے, پھر بھی پڑھ لی تو نماز بھی نہیں ہوئی اور گنہگار بھی ہوا. اور اگر اس نے ہلکا جان کر پڑھا, چلو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ تو کفر بھی ہوگا. کہتے ہیں اگر بنیت استخفاف یعنی ہلکا سمجھ کر کی, کوئی بات نہیں چلو نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز کوئی اہم چیز, اتنا زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ استخفاف ہے, توہین ہے, تو یہ کفر ہے. اور اگر درہم کے برابر ہے, یہ تو حکم ہوا 1 درہم سے زائد کا, اگر 1 درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے. کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی, یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے. مطلب یہ کہ ایسی نماز پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور قصدن پڑھی تو اس صورت میں بھی گنہگار ہوگا. اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے, کہ بے پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی اور اس کا اعادہ بہتر ہے. یہ ہوا غلیظہ کا حکم. اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر نجاست گاڑھی ہے, جیسے پاخانہ, لید, گوبر, تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی گوبر کبھی ایسا ہو سکتا ہے, لید وغیرہ ہو کہ وہ درہم کے برابر نہ ہو. تو کہتے ہیں اگر نجاست گاڑھی ہے جیسے پاخانہ, لید, گوبر, تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ ہونے کے یہ معنی یہ ہیں کہ وزن میں اس کے برابر یا کم یا زیادہ ہو. اور درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشا اور زکوٰۃ میں 3 ماشا اور 1 صحیح 1/5 رکھتی ہے. 4.5 ماشا یعنی 4.5 گرام, 4.5 گرام. یہ تو ہوا اگر نجاست موٹی ہو, گاڑھی ہو. اور اگر نجاست پتلی ہو, جیسے آدمی کا پیشاب, یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. شراب تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے, درہم کی لمبائی چوڑائی ہے. اب درہم کی لمبائی چوڑائی کیسے آپ سمجھیں گے؟ تو اس کی شریعت میں اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی ہے. یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار رکھیں اور اس پر آہستہ سے پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رکے. اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا, اور اس کی مقدار تقریباً یہاں کے روپے کے برابر, یہاں کے روپے کی کیا ہے؟ برابر ہے. اب یہ ہتھیلی ہماری آپ کو دکھ رہی ہے, یہ ہتھیلی آپ ایک دم بالکل چوڑی کر لیں. یہ جو حصہ اب اس میں پانی ڈالیں تو جتنے حصے میں پانی جا کر رک جائے وہی درہم کی مقدار ہے. یہ حصہ جو آئے گا یہی درہم کی مقدار میں شمار ہوگا. ہتھیلی نے اب اصل میں ہم چہرہ نہ نظر آئے اس لیے ہم اب دکھا دے رہی ہتھیلی, اب دکھ رہی ہے, ہتھیلی دکھ رہی ہے, یہ حصہ
ٹھیک ہے، یہ جو بیچ والا جو حصہ ہے ایک دم ٹائٹ کریں گے اور بیچ والے حصے پر یہاں پانی ڈالیں گے، جتنا پھیلاؤ ہوگا اتنا درہم کی مقدار ہوگی۔ یہ ہتھیلی کا حصہ ہی ہے، یہ ہاں یہاں پانی ڈالے تو جتنے حصے میں پانی رکے گا، اب میرے پاس پانی تو ہے نہیں کہ پانی ڈال کر آپ کو بتاؤں، یہاں پانی آپ ڈالیے جتنا حصے میں پھیلاؤ میں رکے وہی ہتھیلی، یعنی یہ سمجھ لیے جو سکہ اس وقت، ابھی آج کل سکے چھوٹے آتے ہیں، پہلے جو سکہ آتا تھا اس کا اعتبار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے تو بتائیے کیا چیز ہے سکے کی بات؟ اگر نجاست جو ہے پتلی ہو تو کپڑے میں جسم میں کتنا لگے کہ نماز نہیں ہوگی، تو وہ جو سکہ پرانا والا جو سکہ آتا تھا پہلے، اس سکے کا اعتبار ہوگا۔ وہ اگر اتنی لمبائی چوڑائی میں کپڑے یا جسم میں پیشاب ہو یا شراب ہو، تو یہ مرد کا، انسان کا پیشاب، آدمی کا پیشاب، شراب وغیرہ، اگر جو 1 روپے کا سکہ پہلے آتا تھا پرانا والا، اگر اتنی مقدار میں لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی، پھر سے پڑھنا پڑے گا اسی نماز کو۔ چلیے اسی طرح نجس تیل کپڑے پر گرا، نجس تیل، ناپاک تیل تھا، کپڑے پر گرا اور اس وقت درہم کے برابر نہیں تھا، جب گرا پھر پھیل کر درہم کے برابر ہو گیا، تیل پھیلتا ہے، پھیل گیا، تو اس میں علماء کو بہت اختلاف ہے، مگر صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اب پاک کرنا واجب ہو گیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو علماء کا اختلاف کسی مسئلے میں بہت زیادہ ہونا، اب کچھ لوگ اس دور والے، اللہ اچھا ہوا کہ مسائل شرعیہ اس دور میں جو ہے مدون ہو گئے، ترتیب پا گئے، جب آج کے جیسے نفس پرست لوگ نہیں تھے، ورنہ وہ تو شریعت کو بالکل مذاق بنا کے رکھ دیتے، ہے نا۔ آج کے دور میں تو اختلاف میں آدمی بس اس کو پسند کرتا جو اس کی طبیعت کے مطابق ہو۔ مسئلہ پوچھا، اگر طبیعت کے اس کے حساب سے جواب آیا تو ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ حضرت آپ نے بہت اچھا جواب دیا، اور اس کے بعد 10 لوگوں کو بولے گا ارے ہم نے حضرت سے مسئلہ پوچھ کر یہ کام کیا ہے، اور اگر وہی مسئلہ اس کے خلاف آ گیا، کیا کریں حضرت، مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں، کیا کریں، ہے نا۔ تو اب حالات، سوسائٹی، ماحول کا بہانہ ہے، اپنے بھائی سے سال بھر بات نہیں کرے گا، سال بھر 10 سال بیت گئے، بھائی کو دیکھے تو خون آ جائے، سگا بھائی ہے اس کو نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کی حالت ہے کہ اپنے باپ سے برسوں بات نہیں کرتے ہیں، جو بیوی اسے 2 بچے دی ہے، 4 بچوں کی ماں ہے اس کے، اسے تو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بغیر رہ لیتا ہے، اسے گھر سے نکال کر بھگا کے رہ لیتا ہے، مگر کہا جائے وہابیوں سے دور ہو، کیسے حضرت وہابیوں سے دور رہیں؟ وہی بہن سنی ہے، وہی بہن سنی ہے، مگر بھائی کو اس سے تکلیف ہے تو اس سے بات نہیں کرتا اور اس سے بغیر بات کیے رہ لیتا ہے۔ وہی بہن سنی ہے، مگر کسی بات میں جھگڑا ہو گیا تو اس بہن کے بغیر رہ لیتا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی بہن جو ہے وہابی کے ہاں رشتہ ہو گیا تو کہتا ہے کہ ارے اب کیا بتائیں حضرت، بہن ہی تو ہے نا۔ تو یہ ہمارا مجاز بنا ہوا ہے جناب، اللہ بچائے۔ کیا یہ غلط ہے؟ یہی تو ماحول بن رہا، چل رہا ہے ہمارے ہاں۔ ارے حضرت کیا کریں، سالہ ہے، ارے حضرت کیا کریں، پھوپھا ہے، ارے حضرت کیا کریں، خالو ہے، ارے حضرت کیا کریں، خالہ ہے، اور سگے خون کے رشتے کو چھوڑ کے بیٹھا ہے اور جی رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ گھر کے بغل میں بھائی کا گھر ہے، برسوں سے نہ کھانا پینا نہ تعلق، جی رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں، اور وہابیوں سے دور رہے۔ حضرت کیسے آپ اتنی سختی برت رہے ہیں، کہاں رہنے ہوتا ہے، ایسے تھوڑی چلتا ہے۔ اچھا، یعنی اپنی پرسنل ذاتی اختلاف میں تو آپ جی لیتے ہو، لیکن جب اللہ اس کے رسول کے لیے اختلاف کرنا ہوتا ہے تب کیا کرتے ہیں لوگ؟
گویا کہ انسان کو اپنی اہمیت زیادہ ہے آج، دین کی، شریعت کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی اہمیت کم ہے۔ اللہ بچائے۔ چلیے خیر، یہ تو نجاست غلیظہ کا حکم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں نجاست خفیفہ کا مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دارین کی سعادت عطا فرمائے اور ایمان وقید جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔